बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस दिन मैं अपनी दुकान में बैठा खाना खा रहा था। ये तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब एक औरत हाँफती कांपती हमारी दुकान में दाखिल हुई। ये एक सुनार की दुकान थी और मैं यहाँ मुआविन की हैसियत से काम करता था। औरत ने अपना चेहरा तकरीबन आंखों तक छुपा रखा था। उसकी बड़ी बड़ी गुलाफी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। उसने एक हाथ से मजबूती से एक शॉपर पकड़ रखा था, जबकि दूसरा हाथ उसका चेहरे पर था, जिससे उसने चादर पकड़कर चेहरा छुपा रखा था। मालिक के कहने पर मैं जल्दी से उठकर उसकी तरफ आ गया। लड़की ने मुझे आते देखकर काउंटर पर वो शॉपर रख दिया। बोली, इसमें जितने भी जेवरात हैं इनकी कीमत लगा दीजिए। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी और बार बार पीछे देख रही थी, जैसे उसे वापस जाने की जल्दी हो। मैंने उस शॉपर को खोलकर देखा तो कागज में लिपटे चंद जेवरात थे, जिनकी कीमत बमुश्किल 30,000 होगी। मैंने उसे कीमत बताई तो वो परेशान हो गई। क्या इससे ऊपर की कीमत नहीं लग सकती? उसने तकरीबन रोते हुए कहा तो मुझे उस पर तरस आ गया। आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 40,000 की जरूरत है, उसने हाँफती हुई आवाज में कहा और फिर वो अपने हाथ में पहनी अंगूठी उतारने लगी। अंगूठी उतारते हुए उसके चेहरे पर दर्दनाक तासुरात थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे यूं कांपते देखा तो कहा, रहने दीजिए, आप 10,000 रुपये उधार कर लीजिए। मैंने उसे 10,000 रुपये अपनी जेब से अदा किए। उसने तशक्कुर आमीज निगाहों से मेरी जानिब देखा और बोली, मैं कल पहली फुर्सत में ही आपको 10,000 रुपये लौटा दूंगी। आपका ये एहसान हमेशा याद रहेगा, उसने कहा और पैसे लेकर तेजी से दुकान से निकल गई थी। उसके जाने के बाद मैंने उन जेवरात को देखा तो वो इंतहाई नए और कीमती मालूम होते थे। ये औरत किसी सूरत भी गरीब घराने की नहीं लगती थी, या फिर चोरी का सामान लाई थी। मैं सोचने लगा तो मुझे दुकान में मौजूद दूसरे लड़के ने छेड़ा। लगता है ये लड़की तुम्हें पसंद आ गई है, मेरे दोस्त ने मुझे छेड़ते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बेचारी बहुत मजलूम लगती है, मैंने वजाहत की। मगर अगले दिन तक मैं उसी के बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों बार बार उसकी 2 आंखें मेरे तस्वर में आती तो मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती। अगले दिन मैं शाम तक उसका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आई। ये तीसरे दिन की बात है। मैं मगरिब की नमाज से मस्जिद की तरफ जा रहा था कि मुझे वो दुकान की तरफ जाती दिखाई दी। मैं इस ख्याल से उसके पीछे नहीं गया कि पहले नमाज अदा कर लूं। नमाज अदा करने के बाद मैं दुकान की तरफ आया तो ये देखकर मेरी परेशानी की इंतहा न रही कि दुकान का शटर बंद था। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं वहीं खड़ा था कि मेरे कानों में किसी की घुटी घुटी चीखों की आवाज सुनाई दी। मैं सारी बात समझ गया। अगले ही लम्हे मैंने शटर को बुरी तरह पीट डाला। आसपास की दुकानों तक शोर जाने लगा तो लड़के ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। मुझे खौफनाक निगाहों से घूरने लगा, जबकि लड़की के सर पर चादर नहीं थी और वो खुले बालों के साथ मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने आगे बढ़कर काशिफ का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? बहरहाल अब इस लड़की को इसके घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। हालांकि मैं शादीशुदा था, लेकिन उससे मुझे कुछ तो हमदर्दी हो गई थी और कुछ उसके हालात ऐसे थे कि मैं उसकी तरफ बढ़ता ही चला जाता। वो लड़की मुझे रास्ता बताती गई। रास्ते भर उसके आंसू नहीं थमे। वो मुझे एक बस्ती में ले गई। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े से बंगले में नहीं, बल्कि एक फटे पुराने खेमे में रह रही थी। उस खेमे में वो क्या महफूज होगी? एक पल को मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं इस औरत से निकाह कर लूं, लेकिन मसला ये था कि अपनी पहली बीवी आमना को कैसे इस अमर पर राजी करूं। मैंने आमना से बात करने का सोचा तो था, मगर फिर दिन यूं ही गुजरते रहे। मैं उससे ये बात नहीं कह सका। फिर एक दिन घर आते हुए मेरे कदम बेइख्तियार उस दुश्मने जान की बस्ती की तरफ उठ गए। यहाँ पर कुछ औरतों ने हुजूम लगा रखा था। वहाँ जाकर पता चला कि उसकी माँ मर गई है। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं उसकी ताज़ियत को गया। उसने अपना नाम अस्मा बताया था। मुझे अस्मा की हालत देखकर बहुत तरस आया। उसने बताया कि अब उसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं है। उसका दिल खुदकुशी करने का चाह रहा है, क्योंकि उसके जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची। उस दिन उसका वहाँ रहना मुझे वाकई बहुत खतरनाक लग रहा था, क्योंकि एक खेमे में जवान लड़की किसी तौर पर भी महफूज नहीं रह सकती।
میں اسے آمنہ کا خیال کیے بنا ہی گھر لے آیا۔ مجھے آمنہ سے امید تھی کہ وہ میرے اس امر کی کبھی بھی نفی نہیں کرے گی۔ میں اسے گھر لے کر آیا، آمنہ کے سامنے اس کی بے بسی کی ساری کہانی رکھی اور اسے بتایا کہ میں اس بے سہارا اور مجبور لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے دل سے پسند بھی کرتا ہوں۔ میری صاف گوئی پر آمنہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ مذہبی رجحان رکھنے والی عورت تھی، ہر وقت نماز روزے عبادات میں مصروف رہتی۔ اس نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ اگر کوئی عورت پسند آ جائے تو اسے نکاح کا پیغام دینا، کبھی بھی بدکاری کا ارادہ نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ آمنہ کے اسی اطمینان نے مجھے اس عورت کو گھر لانے پر مجبور کیا تھا۔ آمنہ نے کسی قسم کی بھی خوف یا پھر ڈر کا اظہار نہیں کیا، اسے اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا۔ اسی شام میرا نکاح اسماء کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور میری رفاقت ملنے سے زیادہ اس بات پر مطمئن تھی کہ اب وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہے۔ تقریباً 2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ مجھے بڑے بھائی کا فون آیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کل پرسوں واپس آ رہے ہیں۔ یہ تقریباً شام 4 بجے کا وقت تھا جب بڑے بھیا کافی دنوں کے بعد گھر آئے تھے۔ امی ابو سے ملنے کے بعد میں انہیں اسماء سے ملوانے لے آیا۔ اسماء، ان سے ملو، یہ ہے میرے بڑے بھائی واجد۔ میں نے اسماء سے کہا تو دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے یوں نارمل ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں بھی اس بات کو ہضم کر لیتا، مگر اس کے بعد میرے بڑے بھیا اور میری بیوی کے درمیان کچھ زیادہ ہی چپکلش رہنے لگی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ابا جان بھی اب اسماء کو سیدھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہمیشہ ہی اس کے ساتھ اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ ایک دن میں گھر واپس آیا تو اسماء بہت ڈری ہوئی تھی، جبکہ میرا بھائی گھر میں موجود نہیں تھا۔ وہ مسلسل ضد کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے کمرے میں چلے جانا چاہیے۔ میں نے اس کا خیال کیا اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، حالانکہ آج میں نے آمنہ کے پاس رہنا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ مجھے اسماء کے پاس ہی رکنا پڑا۔ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ گھر کا کوئی بھی آدمی اس طرح دستک نہیں دیتا تھا۔ یہ دستک اتنی زوردار تھی کہ کان کے پردے پھٹنے لگے۔ اسماء خوف سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ آ گیا ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے بچا لے۔ کون آ گیا ہے اسماء؟ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بولی، آپ مجھے کہیں چھپا دیں، میں نہیں جانتی، مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسماء کا خوف اور کپکپاہٹ ایسی تھی کہ میں اس سے کوئی سوال کر نہیں سکا۔ میں نے اسے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم میں بند کر دیا اور پھر دروازہ کھولا۔ سامنے بڑی ہی ہیبت ناک شخصیت کھڑی تھی، ان کے ساتھ ہی میرا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی کے چہرے پر خباثت ناچ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے شخص کی آنکھیں انگارہ برسا رہی تھیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ اسے ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو، سیٹھ نے گراتے ہوئے کہا۔ یہ غالباً وہی شخص تھا جس کے ساتھ میرا بھائی کام کرتا تھا۔ بھائی کے تیور تو شروع سے ہی اچھے نہیں تھے، لیکن وہ اتنے گھٹیا لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوگا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنی حد میں رہیے سیٹھ صاحب، وہ لڑکی میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، میں اسے یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، میں نے غصے سے کہا تو وہ بنا کوئی تکلف کیے میرے کمرے کے اندر آ گئے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی، وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟ میں غصے میں ان کی طرف بڑھا تو مجھے میرے ہی بھائی نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہی اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ میرے سگے بھائی نے مجھے پکڑ رکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ موجود آدمی اور سیٹھ صاحب میرے کمرے میں دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ جب انہیں لڑکی نہ ملی تو ان کا خیال واش روم کی طرف گیا، جو کہ ظاہر ہے اندر سے بھی بند تھا اور باہر سے بھی۔ سیٹھ کے آدمیوں نے اسے باہر سے کھول ڈالا اور پھر دروازے پر لاتیں اور گھونسے مارنے لگے۔ قریب تھا کہ دروازہ ٹوٹ جاتا کہ باہر والی راہداری سے ایک شور ابھرا اور کچھ مسلح لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ہمارے ہی محلے کی ایک اپنی فورس تھی جس میں کچھ بہادر نوجوان شامل تھے۔ محلے والوں نے پولیس کی ناانصافیوں سے تنگ آ کر اپنی ہی ایک فورس بنا ڈالی تھی، جس میں کچھ مسلح نوجوان ہر وقت لوگوں کی مدد کو تیار رہتے تھے۔ اس طرح چوری اور ڈاکے کے واقعات میں بہت کمی واقع ہوئی تھی
اور پولیس کا اثر رسوخ بھی کم ہو گیا تھا، کیونکہ ہماری پولیس کبھی غریب کو انصاف نہیں دلاتی۔ ان لوگوں کے مداخلت کرنے پر سیٹھ صاحب کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا پڑا۔ میرا بھائی بھی وہاں سے بڑبڑاتا ہوا نکل گیا۔ میں نے اپنے ابو کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ ان کا چھوٹا بیٹا کتنے گھناؤنے جرائم میں ملوث ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسما کا خیال آیا جو نہ جانے کب سے واش روم میں بند تھی۔ میں تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، دروازہ پیٹنے لگا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بالآخر مجھے دروازہ توڑنا پڑا۔ سامنے کے منظر نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ اسما باتھ روم کے فرش پر پڑی تھی، جبکہ اس نے اپنی کلائی پر بلیڈ سے کٹ لگا لیا تھا۔ خون بہہ بہہ کر نیچے فرش پر پھیل چکا تھا، جبکہ اسما بے حس و حرکت پڑی تھی۔ میں نے اسے آگے بڑھ کر باہوں میں بھر لیا اور ہسپتال کی جانب بھاگا۔ اس دوران آمنہ نے میری بہت مدد کی۔ میں اس عورت کی ہمت، حوصلے اور اعلیٰ ظرفی کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ فورس کے لوگوں کو بھی اسی نے بلوایا تھا، ورنہ میرے بھائی نے مجھے اور اسما کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اور آمنہ اسما کو لے کر ہسپتال گئے۔ اس کا خون کافی بہہ چکا تھا، اسے 2-3 بوتلیں خون بھی لگایا گیا تھا۔ کمزوری کے مارے وہ بے ہوش تھی، لیکن اسے ہوش 12 گھنٹے بعد آیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ میں نے اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر جب تھوڑے دنوں کے بعد اس کی صحت بحال ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ہی بھائی نے اس کی زندگی برباد کی ہے۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اسما، کیا میرا بھائی تمہیں تنگ کرتا تھا؟ اگر ایسی بات تھی تو تم نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ میری بات کے جواب میں اسما نے اپنی کہانی سنائی۔ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو زیادہ اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں، اور نہ ہی آپ نے پوچھا۔ وہ تو آمنہ باجی کی مہربانی کہ انہوں نے آپ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا، ورنہ خدا جانے میں کہاں ہوتی۔ اسما یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ میرے ابا بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ میں اماں کے ساتھ ایک گھر کی بیٹھک میں رہتی تھی۔ ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا بآسانی ہو جاتا تھا، لیکن پھر کچھ مسائل کی وجہ سے ابا کی پینشن 3 ماہ کے لیے رک گئی۔ ایسے میں ہمیں مالک مکان نے ساتھ دیا۔ ہم سے کرایہ تو نہیں مانگا، مگر ہمیں کھانے کے لالے پڑ چکے تھے۔ اماں نے کہا کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ خدا جانے بینک والے ہمیں پینشن کیوں نہیں دیتے۔ ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ میں اور اماں کاغذ کے پھول تیار کرتے اور مختلف دکانوں پر بیچ آتے تھے۔ اس سے ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگا۔ ایک دن میں اسی طرح پھول بیچنے ایک دکان پر گئی کہ وہاں ایک شخص جو کافی سارے پھول خرید چکا تھا، اس نے مجھے دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے سارے پھول خرید لے گا، اور وہ بھی اچھی قیمت پر۔ میں تو پھولے نہ سمائی۔ میں نے سارے پھول اسے دے دیے اور پھر کہا کہ میں اسے اور بھی پھول بنا کر دوں گی۔ قصہ مختصر یہ کہ میری اس کے ساتھ جان پہچان ہو گئی، اور ایک دن اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ اس نے کہا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں، اس کے دل کو بہائی ہوں، اور وہ مجھے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایسے تمہاری بات نہیں مانوں گی جب تک تم اماں سے میرا ہاتھ نہیں مانگ لیتے۔ اس نے کہا میری والدہ بہت سخت مزاج ہیں، کبھی بھی تمہارا رشتہ لینے پر راضی نہیں ہوں گی۔ ہاں البتہ میں ابا اور بڑے بھیا کو منا لوں گا، وہ ضرور تمہارا رشتہ مانگنے آ جائیں گے۔ میں نے گھر جا کر اماں کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ ہمارے مالک مکان تجربہ کار تھے، ان کو اس معاملے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے بچی کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کرو، مگر اماں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا ان کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا۔ میرا رشتہ لانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا سگا بھائی تھا، جس نے اپنے ساتھ ایک بوڑھی عمر کا آدمی لایا اور بتایا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ ایک اور آدمی کو اس نے اپنا بھائی بتایا، مگر جب شادی کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی گھر نہیں بلکہ اور ہی جگہ تھی۔ میں یہاں آ کر جس جنگل میں پھنسی تھی وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ یہ بوڑھا آدمی جو پاؤں میں قبر لٹکائے بیٹھا ہے، اس کی رنگین طبیعت کا اندازہ لگائیے کہ اس نے اپنی بیوی کو گھر کے ایک حصے میں رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں یہ اپنی رنگ رلیاں مناتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ تو اس نے نام کا رکھا تھا، دراصل تمہارا بھائی سیٹھ کا چیلا ہے
اور اس کے لیے نئی نئی لڑکیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس نے اس بات کا خیال بھی نہ کیا کہ میں اس کے نکاح میں تھی۔ یہ روز مجھے سیٹھ صاحب کے پاس لے جاتا اور خود باہر پہرا دیتا تاکہ بیگم صاحبہ تک یہ بات نہ پہنچے کہ وہ ایک لڑکی کو زبردستی اپنے گھر میں قید کیے ہوئے ہے۔ تمہارا بھائی جس لڑکے کو اپنا بھائی بتا کر لایا تھا وہ بھی اس کھیل میں برابر کا شریک تھا۔ میری زندگی جہنم ہو گئی تھی۔ ایک دن سیٹھ کی بیوی نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا، وجہ پوچھی تو میں نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے اپنے زیورات دیے اور کہا کہ تم اس گھر سے فوراً چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں نہ آنا۔ تمہارے بھائی نے مجھے پہلے ہی طلاق دے دی تھی، اور ویسے بھی جس نکاح کی اس نے اتنی بے حرمتی کی اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس دن کے بعد میں اپنی ماں کے پاس واپس آ گئی تھی، لیکن ہمیں یہاں بھی سیٹھ کے بندوں کے پہنچنے کا خطرہ تھا۔ آس پاس کے گھر بھی ایسے تھے جہاں پر بآسانی ہماری رسائی ممکن تھی، اس لیے میں اپنی ماں کو لے کر ایک ایسی بستی میں گئی جہاں نشئی اور شرابی لوگ رہتے تھے۔ یہ اگرچہ ایک غیر محفوظ محلہ اور غیر محفوظ جگہ تھی، لیکن یہاں پر میں کم از کم اس سیٹھ سے محفوظ تھی۔ ایک دن میں جب گھر میں موجود نہیں تھی تو اماں کے سیٹھ کے آدمیوں نے باہر سے آتا جاتا دیکھ لیا۔ ان لوگوں نے اماں سے پوچھا کہ میں کہاں رہتی ہوں، مگر اماں نے میرا پتہ نہیں بتایا، حالانکہ میں اماں کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اماں نے کہا کہ میں بھاگ کر واپس اس گھر نہیں آئی۔ جب میں شام کو گھر واپس آئی تو اماں زخمی حالت میں پڑی ملی، انہیں کئی چوٹیں آئی تھیں۔ میں انہیں لے کر ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے علاج اور آپریشن کے لیے کافی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا۔ میں نے وہ رقم تو انہیں دے دی، مگر پھر بھی رقم کم پڑ گئی۔ جب بھی مجھے بیگم صاحبہ والے زیورات بیچنا پڑے۔ اس دن میری ماں بہت بیمار تھی، لیکن افسوس کہ ان ظالموں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ یہ کہہ کر اسماء ایک مرتبہ پھر رونے لگی، اور میں سوچنے لگا کہ ابا اماں اور ہم سے کہاں غلطی ہوئی تھی جو میرا بھائی اس قسم کی حرکتوں میں پڑ گیا۔ اللہ سب کی ماں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں برے لوگ موجود ہیں وہیں اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں، جو عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور ہر عورت کی عزت کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی اپنی ماں بیٹیوں کی عزتوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔